कौन वाली वायरस है जो सफ़ेद पोश है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा मुल्क आखिर कहाँ पे जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान अपने मफादात के अलावा कर क्या रहे हैं। मुझे पिछले 14 से 18 मंथ की एक छोटी सी स्टोरी पाकिस्तान की पॉजिटिविटी के लिए बता दे। एक बंदे को बैकआउट करने के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया जाता है। वो लोग जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, अगर वो लोग एक साल के लिए मुल्क की आज़ादी के लिए, मुल्क की भलाई के लिए, एक बंदा जो मुल्क को ट्रैक पे लेके आने की कोशिश में लगा हुआ था, उस बंदे को बैकआउट करने के लिए, दीवार के साथ लगाने के लिए हम इस हद तक गिर गए हैं कि अब हम दुनिया के सामने नजरें उठा के बात नहीं कर सकते। कोई एक छोटा सा मुल्क हमें बता दें जो मुल्क पाकिस्तान से ज्यादा वो गुर्बत की लकीर से नीचे हो। हमारा हमसाया मुल्क चांद पे चला गया है और हमारी फोर्सेस बटग्राम में लटकी हुई एक डोली को नहीं बचा पाई। हमारे लोकल सिपाही, हमारे लोकल अवाम जाके उस बटग्राम में फंसे हुए लोगों को निकालने में कामयाब होती है। मुझे एक बात बता दें कि हम किस चीज़ के पाकिस्तानी हैं और हम कहाँ पे जा रहे हैं। हमारा अदालती निज़ाम कहाँ पे जा रहा है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ क्या चाहती है। मैं बहुत कोशिश की मैंने कि मैं इस तरह की कोई बात ना करूं। काफ़ी दिनों से मैं चुप होकर सारी चीज़ें सुनता देखता चले आ रहा हूं और मैं कोई पोस्ट नहीं लगा रहा था सोशल मीडिया पे, लेकिन सब्र का पैमाना लबरेज होता है। आज लोगों की चीखें निकल रही हैं बिल देख के। बिजली के बिल 198 यूनिट का बिल 2500, और दूसरे ही बिल पे जब मेरी नज़र पड़ती है वहां पे भी 198 यूनिट ही होते हैं, लेकिन बिल होता है 6000। कोई बता दे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर किस मद में हमारे से जो है वो 55 से 65% तक टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। वो किस चीज़ के? आखिर आप मुल्क पाकिस्तान की आवाम को दे क्या रहे हैं? मुझे बस थोड़ा सा ये बता दें कि मुल्क पाकिस्तान की आवाम आखिर करे क्या। लोग उधार लेके, लोग अपनी किडनियां बेच के, लोग अपने रिश्तेदारों से उधार लेके मुल्क छोड़ रहे हैं। मुल्क छोड़ने की एक ही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जरा बराबर भी जरिया रोजगार नहीं है। जिनके रोजगार लगे हुए हैं उनको छीनने के ऊपर तुले हुए हैं। मुझे ये बताएं कि हम लोग सारी उम्र सियासत करते रहेंगे, मुल्क पाकिस्तान को तबाह करने की सियासत करते रहेंगे, तो हम किस दिन जो है वो तरक्की की राह पर गामजन होंगे। एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि हमने अगले 50 साल मुल्क स्टेबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। 76 साल मुल्क को हो गए बने हुए, 30 से 35 साल नून लीग ने हुकूमत की, बाकी डिक्टेटरशिप रही और पीपल पार्टी ने भी हुकूमत की। मुझे बताएं कि कौन सी हुकूमत ऐसी थी जो मुल्क पाकिस्तान के लिए मफाद में काम कर गई। हम लोग किसी भी एक एजेंडे को उठा के बात करें, हम किसी एक प्रोजेक्ट को उठा के बात करें, तो हमें लगता है कि ये प्रोजेक्ट भी सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन के लिए बनाया गया था। किसी भी प्रोजेक्ट को काम करें, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर जो है हम थोड़ी सी छानबीन करेंगे तो पता चलेगा कि अगर मिसाल के तौर पे 1 अरब रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट था और इसके ऊपर जस्ट जो है वो 20 से 30 करोड़ रुपए लगाया गया, बाकी सारा करप्शन की नजर हो गया। मुल्क पाकिस्तान में काम भी तब किया जाता है जब उस काम के प्रोजेक्ट में 55 या 50% से ज्यादा करप्शन नजर आ रही हो। हम लोग अपने मफाद के अलावा मुल्क की मफाद के लिए कब बोले? मुझे यह बताए कि एक बंदा सिर्फ और सिर्फ लंदन में बैठा हुआ, हमारे पास ये होता है कि हम पाकिस्तान से बाहर बैठ के अपने मुल्क में बैंक अकाउंट नहीं ओपन करवा सकते, और एक बंदा लंदन में बैठा बैठा सेनेटर बन जाता है। और जब वो एक पीडीएम की 14 जमातें मिलके एक चलते हुए मुल्क, स्टेबल मुल्क को गिरा देते हैं, और उसके बाद एक बंदा जो
लंदन में बैठा बैठा सेनेटर बन जाता है बगैर कि पाकिस्तान आए, और वो फिर बाद में पाकिस्तान आके वजीर खजाना बन जाता है। वजीर खजाना बन जाता है, जिस दिन उसकी हुकूमत ख़त्म होती है अगले ही दिन वो अपने ही मुल्क वापस चले जाता है। यार मुझे ये बताएं कि हम किस बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं। मुझे कोई भी बंदा ये बता दे कि हमारे मुल्क में आखिर होने क्या वाला है, हमारा मुल्क कब स्टेबल होगा, हम अपने मुल्क के हक में कब बोलेंगे। आज कोई एक बंदा, नवाज शरीफ काफ़ी अरसे से बाहर है, मुल्क पाकिस्तान में हुक्मरानी करने वाला ये पूरा ख़ानदान बाहर है। मुझे ये बात बताएं कि हुकूमत करने के लिए पाकिस्तान आए, पाकिस्तान की अवाम पर जुल्म करने के लिए पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से करप्शन और लूट मार करने के लिए पाकिस्तान आए, और जब इनका इक़्तिदार ख़त्म हो तो ये अपने मुल्क वापस लौट जाते हैं। मुझे ये बताएं कि इनकी ख़ानदानों की कौन सी शादी, कौन सा इवेंट पाकिस्तान में होता है। मुझे ये बताएं कि इसहाक डार पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वजारत के मज़े लेने के लिए आया, वजारत ख़त्म हुई तो वापस अपने मुल्क लौट गया। हम ऐसे लोगों की सपोर्ट में हैं। मुझे ये बताएं कि कानून किसके लिए है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कानून नाम की चीज़ कहाँ थी। हम 200 कमों पे 7 मुल्क हैं दुनिया में, हम 180 नंबर पे आते हैं कानून में, इंसाफ में, और हम करप्शन में अल्हम्दुलिल्लाह 139वें नंबर पे हैं। मुझे ये बताएं कि हमें कोई क्यों सपोर्ट करे। हमें यूज़ करते हैं दुनिया के लोग, और सारी दुनिया जो है वो हमें इस्तेमाल करने पे लगी हुई है। मुल्क पाकिस्तान के वो चंद लोग जो अशराफिया में शुमार होते हैं वो हमारे ऊपर जो है वो कब्ज़ा किए हुए हैं। अब तेल के कीमतों में इजाफा होता है और 2 दिन पाकिस्तान में पेट्रोल नहीं मिलता है, क्योंकि वो अशराफिया पाकिस्तान पे हुकूमत करता है और वो अशराफिया पाकिस्तान के ऊपर काबिज़ है। हम गरीब लोग जो है वो आवाज़ उठाते हैं, और आवाज़ उठाने के अगले ही दिन हमें उठा लिया जाता है। हम किसके आगे रोएं। मुल्क पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया था, जिस मकसद के लिए हज़ारों लाखों जानों का नजराना पेश किया गया था, वो मकसद फौत हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनाए गए मुल्क के अंदर मुझे ये बताओ कि हो क्या रहा है। कोई एक इदारा साफ और शफाफ काम करने वाला नज़र नहीं आता, कोई एक बंदा साफ और शफाफ काम करने वाला नज़र नहीं आता। जो भी एक छोटा सा सरकारी मुलाजम होता है वो मुल्क पाकिस्तान के मफाद में बात नहीं करता। आप लोग जितने मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे सिर्फ एक ऐसा इदारा बता दें जो पाकिस्तान के मफाद में काम कर रहा हो। हम अब तमाशा बन गए हैं। मुल्क पाकिस्तान के सारे लॉज, सारे कवानीन, हमारी सारा निज़ाम मजाक बन गया है। हमें अब छोटे छोटे मुल्क आंखें दिखाते हैं। हम एटमी पावर हैं, लेकिन एटमी पावर होने के बावजूद हम डिफ़ॉल्ट होने के धाने पे हैं। लोगों से कर्जा लेके, बाहर मुमालिक से कर्जा लेके हम अपनी मुआशरत को चला रहे हैं। बाहर मुमालिक से कर्जा लेके हम अपने आप को स्टेबल किए हुए हैं। कब तक हम भीख के पैसों से जीते रहेंगे? कब तक ये मुल्क पाकिस्तान की आवाम जो है वो ये सारा कुछ देखती रहेगी? मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है मुल्क पाकिस्तान की आवाम से कि आप लोग थोड़ा सा स्टांस लें, आप लोग आवाज़ उठाएं, आप लोग अपने आप से शुरू करें, अपने आप से वादा करें और ठीक करें अपने आप को कि हम आज से करप्शन नहीं करेंगे। हम करप्शन होती हुई देखेंगे तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। एक गरीब का बच्चा जो है वो किसी अच्छी जॉब पे नहीं जा सकता। एक गरीब वालदैन जो है वो अपने बेटे के ऊपर अपनी दिन रात की कमाई लगा के उसको अच्छी तालीम देता है, लेकिन जब जॉब की, जब नौकरी की बारी आती है तो उस गरीब बाप के पास 20-30 लाख रुपए रिश्वत देने के लिए नहीं होते। हमें खौफे खुदा करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। हमें सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क कहाँ पे खड़ा है। हम बात करते हैं अपने साथ ही रिलीज होने वाले, आज़ाद होने वाले भारत की। वो चांद पे चला गया है। हमने क्या किया है? हम सवाए बात करने के, सवाए लड़ने के, सवाए जो है वो
کرپشن کرنے کے سوائے اپنے ملک کو لوٹنے کے اور کھانے کے ہم کر کیا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، ذرا ایک بات اپنے گریبان میں جھانک کے اپنے آپ سے سوال تو پوچھیں کہ ہم کہاں پہ ہیں؟ کون سی حکومت نے پچھلے 76 سالوں میں ملک پاکستان کی عوام کے لیے سوچا ہے؟ نہیں بھائی، عمران خان کی کیا بات کروں، عمران خان کی کیا بات کروں؟ اس بندے کو غیر قانونی طور پہ پچھلے 1 ماہ سے 25-24 دن سے جو ہے وہ اندر اٹک جیل میں رکھا ہوا ہے، جبکہ آرڈر ہوئے ہیں اڈیالہ جیل کے۔ یہ ہمارے ملک کے قانون جو ہے وہ اشرافیہ کے ہاتھوں میں ہیں۔ کیا بات کروں عمران خان کی؟ عمران خان کی اپیل کو سنا نہیں جا رہا۔ کبھی الیکشن کمیشن کا بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی جج بیمار ہو جاتے ہیں، اور وہ جج جس نے غیر قانونی سزا دی ایک ملک کے فارمر پرائم منسٹر کو، اور وہ اگلے ہی دن جو ہے وہ لندن روانہ ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ کیا نہیں ہوا اس بندے کے ساتھ؟ کتنی کی عزت کمائی ہے اور کتنا کو نام روشن کیا ہے پاکستان کا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم لوگ قانون کے نام پہ بھی بہت پیچھے ہیں دنیا میں۔ ہمارے ملک میں لوگ آنا پسند نہیں کرتے ہیں، ہمارے ملک کا لوگ نام لینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں یار؟ ہم کس جگہ پہ موجود ہیں؟ ہم لوگ جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے، ہمارے لوگوں میں، ملک پاکستان میں جو ہے وہ سالانہ اگر میں سوسائڈ کی ریشو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہمارا وہ واحد ملک ہے جہاں پہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے سوسائڈ کرنے والوں میں سے، اور سوسائڈ کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہمارے ملک میں غربت ہے۔ 4 بچوں کا باپ جو ہے جب اپنے بچوں کو پیسے نہیں کما کے لا سکتا، اپنے بچوں کو روزی نہیں، ان کا پیٹ نہیں پال سکتا، تو وہ باپ جو ہے اپنے بچوں کے سامنے خودکشی کر لیتا ہے۔ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنا جسم بیچتی ہے، اور ان ہوس کے پجاریوں کے سامنے اپنا جسم رکھتی ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ ہم لوگوں کو شرم کرنی چاہیے، ہم لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم غلام ہی ہیں عثمان بھائی، ہم غلام ہی ہیں۔ ہم غلام ہیں ان اجارہ داری کے نظام کے، ہم غلام ہیں ان بہت بڑے ایک طبقے کے، ہم غلام ہیں ایسے لوگوں کے جو ہمارے ملک کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، ہم غلام ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ہم غلام ہیں ان لوگوں کے جو ہمارے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، ہم قبضہ مافیا کے غلام ہیں۔ یار ہمیں آزادی کب ملی ہے؟ آزادی سے بات کرنے والے بندوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا؟ آزادی سے بات کرنا چاہیے، ملک کے باہر ہی مروا دیا گیا، شہید کر دیا گیا اس کو۔ آزادی پہ بات کرنے والے عمران ریاض خان کو کیوں اٹھا لیا گیا؟ مجھے بتائے تو صحیح کوئی، آج تک نہیں پتا کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ نہیں بھائی، پوچھیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں، ملک پاکستان ہے یہ بنانا ریپبلک آف پاکستان۔ مجھے دکھ ہوتا ہے میں اس ملک میں رہ کے اپنے ہی ملک کے خلاف بول رہا ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے، لیکن ہم کیا کریں؟ ہمارے ملک کا حالت ایسی حالت ہو گئی ہے کہ ہم اپنے ملک میں فخر کے ساتھ چل نہیں سکتے ہیں۔ ہم کسی کو باہر بتا نہیں سکتے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ لوگوں کو جب مجھے 10 سال ہو گئے آن لائن فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، جب بھی کسی انٹرنیشنل بندے کے ساتھ کوئی ڈیل ہوتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں، تو وہ بندہ ہمیں بلاک کر کے چلا جاتا ہے، کیونکہ ہم پاکستان کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے، کہ سب سے زیادہ فراڈ پاکستان میں ہوتا ہے۔ عمران خان کی جہاں تک رہائی کا تعلق ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ پیر والے دن یا تو بیل مل جائے گی یا پھر بیل کینسل ہو جائے گی، اور یہ فیصلہ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں چلا جائے گا، اور 90% چانسز ہیں کہ یہی عدالت ہائی کورٹ جو ہے وہ عمران خان کو ریلیف دے گی، اور عمران خان جو ہے وہ توشہ خانہ کے کیس میں جو ہے نا وہ بری ہو جائیں گے، کیونکہ وہ سزائی جو ہے وہ غلط طریقے سے دی گئی تھی، وہ سزائی معطل ہو جائے گی، وہ نااہلی بھی معطل ہو جائے گی، اور عمران خان جو ہے وہ ناجائز جیل کے اندر رہ کے دوبارہ سرخرو ہوں گے۔ یہ میرا تجزیہ ہے، اور اگر یہ عدالت جو ہے وہ اس کو معطل بھی کرتی ہے اور اس اپیل کو خارج بھی کرتی ہے، تو یہ سپریم کورٹ کے پاس جائے گا، اور سپریم کورٹ کے پاس سیدھا آرڈر ہے وہ اسی دن اس کو کر دے گی خارج، اور یہ معطل ہو جائے گی، اور عمران خان جو ہے وہ منڈے سے آن ورڈ 2 سے 3 دنوں میں انشاءاللہ باہر آ جائیں گے۔ اب عثمان بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ واٹ اباؤٹ آور جرنلز؟ دیکھیں ہم لوگ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، ہم لوگ
اب میں فوج کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، میرے ملک کا فخر ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ دنیا کی ٹاپ 5 فوجی پاورز میں آتے ہیں۔ ہم لوگوں کی پاکستانیوں کی اگر فوج، صرف ایک فوجی ادارہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہو کے ایک سال، جسٹ ایک سال، ان جتنے بھی بڑے بڑے یہ پاکستان کے اوپر قبضہ مافیا جو جمع ہوا ہے، ان کے خلاف کھڑی ہو جائے، اپنے سیاسی مفادات کو پس پردے ڈال کے پاکستان کے حق کے لیے بولنا شروع کر دے، 110% پاکستان ود ان 2 ایئرز ٹریک پہ ہوگا، اور پاکستان جو ہرا پاسپورٹ ہے اس کو لے کے ہم جب باہر جائیں گے تو لوگ ہمیں سلیوٹ کریں گے، ہمیں لوگ عزت دیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ چھوٹا سا ٹینیور آیا تھا ہماری زندگی میں عمران خان کا، جہاں پہ پاکستانیوں کو باہر عزت ملنے لگی تھی، پاکستانی ٹیکسی ڈرائیورز تک کو عزت ملنے لگی تھی۔ میرے بہت سارے دوست ہیں قریبی جو ٹیکسی چلاتے ہیں باہر ممالک میں، عرب ممالک میں بھی اور آسٹریلیا کینیڈا جیسے ممالک میں بھی، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں عزت ہی صرف تب ملی تھی جب عمران خان آیا تھا۔ اب عمران خان پھر سے چلا گیا، ہمیں لوگ ٹکا ٹوکری نہیں سمجھتے، ہماری ٹیکسی میں بیٹھنے کے لیے راضی نہیں ہوتے، ہم لوگ اپنی پہچان انڈین ہونے کو بتاتے ہیں۔ ہمیں کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ ہم انڈیا سے ہیں، تاکہ ہمارے ساتھ کوئی سواری بیٹھ جائے اور ہم لوگ جو ہے نا اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے اور پاکستان پیسے بھیج سکے۔ پرائم منسٹر نے لندن جا کے کہا میں پاکستان کے بارے میں بات نہیں دیکھیں اب ملک ہی نہیں ہے ان کا، عثمان بھائی یہ ان کا ملک نہیں ہے، وہ لوگ صرف اور صرف پاکستان کی عوام پہ حکومت کرتے ہیں، اور پاکستانی عوام کے اوپر حکومت کر کے وہ واپس اپنے ملک چلے جاتے ہیں۔ مجھے ایک بتائیں تو صحیح کہ کون سا ایسا ٹینیور ہے، کوئی فنکشن ان کی لائف کا، ان کے گھر کا، ان کے بیٹے بیٹی پوتے پوتیوں یا ان کی عید شبرات کوئی ایونٹ پاکستان میں گزراؤ، ایسا کوئی بھی بزنس بتا دیں جو یہ پاکستان میں نہ کر رہے ہوں لیکن پھر بھی وہاں کے اوپر فرنٹ مین بٹھائے ہوئے ہیں اور پاکستان کو لوٹ رہے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ پاکستان کیوں نہیں جاتے، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اتنی لوٹ مار کی ہوئی ہے کہ اگر پاکستان میں جائیں گے تو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ قانون جو 55% ان کے ہاتھوں میں ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، مجھے یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ ہم بنانا پبلک آف پاکستان ہیں، بنانا ریپبلک آف پاکستان۔ کوئی ایک قانون نہیں پاکستان میں، کسی کی کہیں پہ بھی کوئی داد رسی نہیں پاکستان میں۔ پیٹرول چیک کر لیں، چینی چیک کر لیں، آٹا چیک کر لیں، دالیں چیک کر لیں، غریب کی پہنچ میں سبزیاں ہیں وہ چیک کر لیں، غریب کی پہنچ میں جو غریب کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ چیک کر لیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں 2 قانون ہیں، امیر بندہ جو ہے وہ ڈائریکٹ کنڈیاں ڈالتا ہے اور اس کو کوئی نہیں پوچھتا، غریب بندہ وہ اپنے حق کا جو اس نے استعمال کی ہوتی ہے بجلی، اس کا بل دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو کچھ نہیں، بدلے میں 195 یونٹ کا بل جو ہے وہ 2500 بنتا ہے اور اس کو بل آتا ہے 7000، اور اس کی ماہانہ کی آمدن 7000 چاہے نہ ہو، اپنے بچوں کا پیٹ پالے یا بل دے۔ نہیں بھائی جھوٹ نہیں بول رہا، زبان نہیں رک رہی، لیکن کوشش یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے ہم پاکستان کو ایک اچھے ٹریک پہ چلا لیں۔ جب تک ہم نہیں نہ کھڑے ہوں گے، نہیں بھائی جب تک ہم نہیں کھڑے ہوں گے، ہم اپنے گربان میں نہیں جھانکیں گے، تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ اونلی بلیک وی گو ان پاکستان۔ عثمان بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب یہ بات نہیں بھائی میرے بھی سننے میں آئی ہے، اور اس میں کتنی صداقت ہے مبینہ طور پہ میں اس بات کو کہہ دیتا ہوں کہ ایسا ہوا ہے، اس طرح ہو رہا ہے کہ عمران خان جس سیل میں رہ رہے ہیں وہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور اس کی لائیو ریکارڈنگ جو ہے وہ مریم نواز کو دی جاتی ہیں۔ اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ مریم نواز صرف اسی لیے نہیں بول رہی ہیں کیونکہ ان کو سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ جب تک ہم نہ کہیں تب تک آپ نے سیاست کے اوپر بات نہیں کرنی ہے، صرف اور صرف۔ اور اس میں کافی حد تک صداقت ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے تصدیق کرنے کی کوشش کریں گے، اگر ہو گئی تو ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نہیں بھائی 34 کے بل آیا، میں سمجھ سکتا ہوں، مجھے آپ بالکل میں صبح سے
دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ لوگ جو ہے وہ بل پھاڑ رہے ہیں، بل کو آگ لگا رہے ہیں اور سول نافرمانی کر رہے ہیں. اور اگر ملک پاکستان میں آپ نے رہنا ہے تو پھر اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنڈیاں لگا کے ڈائریکٹ بجلی چلانا ثواب کا کام ہے. ثواب کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ہم لوگوں کو ذرا سی بھی جو ہے وہ کہیں پہ کوئی غلطی ہوتی ہوئے نظر آئے تو ہمیں اس غلطی کو اچھالنا پڑے گا. ہمیں ڈرنا نہیں پڑے گا. ہم لوگوں کو اس اشرافیہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. ہم لوگ اور نہیں تو کم سے کم اپنی آواز تو بلند کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ہم فی الحال کہاں پہ کھڑے ہیں؟ مجھے کوئی ایک بندہ بتا دے کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. ملک پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے پچھلے 2 سالوں میں. مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں جو پچھلے 2 سالوں میں پاکستان کے حق میں کی گئی ہو. کوئی ایک چیز بتا دیں. جب عمران خان کی حکومت گئی 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا، آج 300 روپے ہو گیا. میرے سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اگلے 5 دن بعد 20 روپے پیٹرول اور بڑھ رہا ہے. 310 روپے پیٹرول ہو جائے گا. 320 روپے ڈیزل ہونے جا رہا ہے. گیس کی قیمتوں میں 20% اضافہ ہونے جا رہا ہے. آج ڈالر کی قیمت 301 روپے ہے. اگلے 10 دنوں میں ڈالر کی قیمت 320 روپے ہونے جا رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ غریب بندہ جس کی دیہاڑی 500 سے 1000 روپے ہے، وہ 1 کلو صرف اور صرف گھی لے کے آ سکتا ہے اپنے گھر میں. وہ کس طرح سے کھانا کھائے، کیا کمائے؟ ہمارے ملک میں بھکاریوں کی تعداد جو ہے وہ قریباً کوئی 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. ہمارے 10 لاکھ لوگ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. ہماری مساجد کے سامنے دیکھیں، ہمارے اسکولوں کے سامنے دیکھیں، بھکاری کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں. ہمارے جو اسٹیشنز ہیں، ریلوے اسٹیشنز ہو گئے، بس اسٹیشنز ہو گئے، وہاں پہ جا کے دیکھیں. ہمیں جو ہے وہ بھکاریوں کی تعداد میں ڈیلی بیس پہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. مجھے یہ بتائیں کہ ہم کھڑے کدھر ہیں؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کس کے لیے جی رہے ہیں؟ پچھلے 2 ماہ میں 15 سے 20 لاکھ لوگ پاکستان کو چھوڑ کے باہر چلے گئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان ابھی کس جگہ پہ کھڑا ہے؟ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا ملک پاکستان کو بچانے کے لیے. ہمارا ملک ان اجارہ داروں کے ہاتھ میں پھنسا ہوا ہے. ہمارا ملک اس اشرافیہ کے ہاتھوں میں قابض ہے. اس اشرافیہ سے ملک پاکستان کو بچانے کے لیے ہمیں خود محنت کرنا پڑے گی. ہمارے قانون دانوں کو سوچنا پڑے گا. چھوٹے لیول کی اگر میں بات کروں نا تو ہمارا جو یہ چھوٹا طبقہ ہے، جس طرح ہم اپنے تھانوں کے کلچر کی بات کریں، اپنے چوکیوں کی کلچر کی بات کریں، اگر وہاں سے اگر ہم لوگ جو ہے وہ انصاف کو شروع کریں تو ہم انشاءاللہ جو ہے نا آہستہ آہستہ اس انصاف کو اوپر کی لیول پہ دیکھنا شروع کر دیں گے. ملک پاکستان جو ہے وہ انصاف کے تقاضے کی اگر بات کریں تو ہم 100 تقریباً کوئی 80 نمبر پہ ہیں. 207 کم و پیش ملک ہیں دنیا میں. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاس چھوٹے ممالک ہیں وہ آج ہم سے زیادہ آگے چلے گئے ہیں. ہم لوگوں کو شرم کرنی چاہیے. ہم لوگوں کو اپنے گروبانوں میں جھانکنا چاہیے. ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مجھے یہ تو کوئی بتائے. مجھے یہ بتائے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں ملک پاکستان کے لیے. ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم نے ملک پاکستان کو کھوکھلا کر دیا ہے. ذرا سوچیں. اپنے بچوں کو تعلیم دیں اس بات کی کہ اب ملک پاکستان کے حق میں بولنا ہے. اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ ہم نے ملک پاکستان کو بچانا ہے. اپنے ملک پاکستان کو بچانے کے لیے بچوں کو پوزیٹیوٹی دکھائیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہمارے لیڈ کلاس لوگ ہیں، جو مڈل کلاس یا اپر کلاس لوگ ہیں، وہ اپنے بچوں کو تھوڑا سا پڑھا کے ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں. وہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں اور آ کے ملک پاکستان پہ مسلط ہو جاتے ہیں. ہم کہاں پہ ہیں؟ ہم غریب لوگوں کا کیا ملک ہے یہ؟ ہم غریب جائیں تو جائیں کدھر؟ کوئی ایک بات ہمیں بتا دیں جو ملک پاکستان کے حق میں کی جا رہی ہو. نہیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. مجھے جتنے لوگ سن رہے ہیں سارے لوگ میری باتوں کو سمجھ بھی رہے ہیں اور ان کے پاس جو ہے جواب کوئی نہیں ہے. کیونکہ ہم نے اپنے ہی ملک کو خود کھوکھلا کر دیا ہے. کیونکہ ہم اپنے ملک کے اندر آزادی سے بول نہیں سکتے. آزادی سے بولنے والے بندے کو اگلے ہی دن اٹھا لیا جاتا ہے کہ تیری ایسی کی تیسی تو ملک کے لیے مثبت بات کر رہا ہے. ملک کے لیے مثبت بولنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے ملک پاکستان میں.
میرے پاکستانیوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے لیے آواز بلند کریں، اپنے معاشرے میں ہر ہونے والے ناانصافی کے اگینسٹ کے خلاف اپنی آواز کو سوشل میڈیا پہ اٹھائیں، اپنے ملک میں ہونے والی ناانصافیوں کی آواز کو سوشل میڈیا پہ اٹھائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔